अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर हामिद जैसे ही क्लास में दाखिल हुए, नौशी का चेहरा खुशी से खिल उठा और नौशी की आंखें बड़ी बेबाकी से नौजवान लेक्चरार सर हामिद का तवाफ़ करने लगीं। सर हामिद ने अपने मखसूस अंदाज में सबको सलाम किया और हमेशा की तरह सबकी खैरियत दरियाफ़्त की। फिर अपना सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया। सभी स्टूडेंट्स हमतन गोश होकर सर हामिद का लेक्चर सुनने लगे। लेक्चर ख़त्म होने के बाद सर हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आप लोगों की उम्र से गुज़रा हूँ और मुझे इल्म है, लेक्चर सुनने से बढ़कर दुनिया का कोई मुश्किल काम नहीं। अब देखो तो सही, एक बंदा बोले जाए और सबको सुनना पड़े और फिर पूछने पर दोहराना भी पड़े, कितना मुश्किल काम है ना। सर आपका लेक्चर हम खुशी और मुसर्रत से सुनते हैं और यकीन मानिए आपका लफ्ज़ लफ्ज़ हमारे दिमाग में बैठ जाता है। आतिफ़ ने खड़े होकर सर हामिद से कहा, सर जी आपकी बातों में सहर है जो हमें जकड़ लेता है। आपकी बातें तो मुझे ज़रा भी बोर नहीं होने देती। नौशी ने अपने लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट लाते हुए सर हामिद से कहा और कुछ स्टूडेंट्स ने मानी खेज़ अंदाज में नौशी को देखा। सब जानते थे कि नौशी यूनिवर्सिटी की सबसे बेबाक मॉडर्न लड़की है, जिसके दिल में जो कुछ होता है वो खुले आम बयान कर देती है। किरण, तुम कभी भी नहीं बोली क्लास में, क्या मेरा लेक्चर आपको समझ नहीं आता? सर हामिद ने किरण से पूछा, जो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। ब्लैक गाउन ने मुकम्मल तौर पर किरण को ढांप रखा था। किरण की साफ आंखें नज़र आ रही थीं। सर मुझे जो समझ आता है वो मैं हमेशा पेपर्स में आश्कार करती हूँ और मुझे आपका ही नहीं बल्कि हर एक का लेक्चर समझ आता है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ समझने के लिए आई हूँ और समझ खामोशी से ही आ जाती है, वो बताने की मोहताज नहीं होती। किरण का जवाब सुनकर सर हामिद के चेहरे पर तहसीन के तासुरात उभर आए। मगर सवाल करने से भी आधा इल्म हासिल हो जाता है। आप तो कभी सवाल ही नहीं करती, सर हामिद ने किरण से पूछा। सर जी उसकी नौबत ही नहीं आती। आपका पढ़ाने का अंदाज़ हम लोगों के जहन में सवाल को जन्म नहीं देता, किरण ने धीमे लहजे में कहा। सर हामिद मुस्कुराए और फिर सबको खुदा हाफिज़ कहकर चले गए। लो जी, गूंगे बहरे और पेंडू लोगों को भी समझ आती है सर हामिद की, तो फिर हमें कैसे नहीं आएगी? नौशी ने किरण पर तंज करते हुए अपनी फ्रेंड सबा से कहा। ये सुनकर उसकी फ्रेंड सबा हंस पड़ी। नौशी के इस तंज पर किरण ने कोई जवाब नहीं दिया। किरण जानती थी ऐसे लोगों को जवाब ना देना ही एक तरह का जवाब है। नौशी अक्सर व बेशतर किरण पर और उसके लिबास पर तंज करती रहती थी, मगर कभी ये नहीं हुआ कि किरण ने पलटकर जवाब दिया हो, बल्कि किरण ऐसे जाहिर करती थी जैसे उसने नौशी की कोई भी बात सुनी ही ना हो। वैसे भी किरण का ज़्यादा वक्त अपनी किताबों और लाइब्रेरी में गुजरता था और किरण हमेशा कोशिश करती थी कि उसका नौशी से टकराव कम हो, मगर फिर भी टकराव हो जाता था। किरण पहली बार जब यूनिवर्सिटी आई तो वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि एक छोटे पसमानदा से शहर के कॉलेज से पढ़ी हुई किरण को नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी की दुनिया बहुत बड़ी होती है। यहाँ इल्म का ठाटे मारता हुआ समंदर भी मिलता है, वो शऊर की बारीकियाँ भी मिलती हैं जो ज़िंदगी के नशेब व फराज में बहुत अहमियत रखती हैं। और जदीदियत का लिबादा उड़े और पैसे की रेल पेल में पड़े बढ़े वो लोग भी मिलते हैं जिनका काम सिर्फ अपना झूठा इमेज बनाना होता है, जो अपने दीन और सकाफ़त को महज एक मजाक समझते हैं और उन सदियों से चली आई इक़दार और रवायात को बड़ी बेरहमी से रोनते हैं, और उनको भी रोनते हैं जो उन इक़्तिदार की लाज रखते हैं। यही कागज़ी लोग सादगी से भरपूर और नमूदो नुमाइश से कोसों दूर रहने वाले लोगों को हकीर समझते हैं, और अपनी झूठी अना घमंड में मुब्तला ये लोग भूल जाते हैं कि ज़िंदगी की सच्चाई तो सादगी में है, और सादा लोग हकीर नहीं बल्कि दुनिया के वो अजीम लोग होते हैं जो तारीख़ रकम करते हैं। और दीन को अपना सबसे पहला फरीज़ा समझने वाली किरण को मालूम हुआ कि यहाँ उसे काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा,
کیونکہ وہ ایسے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس کے ماحول نے اسے صرف اپنے دین سے قربت سکھائی تھی۔ وہ تو یہ جان کر حیران ہو گئی تھی جب اس کے ابا نے اسے پڑھنے کے لیے اس یونیورسٹی بھیجا تھا اور کرن سے صرف اتنا کہا تھا کہ میری بیٹی، بس میری تم سے ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ شرم کی چادر کو اپنے سر پر ہر حال میں قائم رکھنا اور اپنے تشخص کو کبھی فراموش مت کرنا۔ ہماری تہذیب، ہماری اسلامی ثقافت، ہمارا وجود ہے، بے پردگی زہر قاتل ہے۔ حیا تیرا آنچل ہونا چاہیے۔ کرن نے اپنے ابا کو کہا، ابا، آپ نے اپنی بیٹی پر جو اعتماد کیا ہے وہ میں کبھی مجروح نہیں کروں گی۔ کرن اپنی کلاس میں واحد لڑکی تھی جو پورے پردے میں آتی تھی اور اسی وجہ سے سب سے مختلف بھی لگتی تھی، مگر اپنے اخلاق اور شائستگی سے کرن نے سب کلاس والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کلاس میں سب اسے بڑے احترام اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، مگر نوشی، جو پوری یونیورسٹی میں سب سے ماڈرن ہونے کی وجہ سے مشہور تھی، کرن اسے ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ اسی لیے کبھی وہ کرن کو مولون، کبھی پینڈو، تو کبھی کیا کہتی، اور کرن سے اس وجہ سے بھی حسد کرتی تھی کہ کرن کلاس کی سب سے ذہین لڑکی تھی۔ آج کل سر حامد نئے لیکچرار بن کر اس کی کلاس میں آئے تھے، اور جب سے یہاں آئے تھے تب سے نوشی ان سے ایسے انداز میں بات کرتی تھی جیسے وہ استاد نہیں بلکہ نوشی کے کوئی دوست ہوں، مگر سر حامد نے کبھی بھی نوشی سے اس انداز بیاں پر نہیں چونکے تھے، بلکہ ان کا رویہ سب سے ایک جیسا ہوتا تھا۔ یار تجھے کیا بتاؤں، سر حامد تو قیامت ہے قیامت۔ جب سے انہیں دیکھا ہے نا، سچ جانو میں اپنے ہوش و حواس ہی کھونے لگی ہوں۔ نوشی نے خوابناک لہجے میں صبا سے کہا، دیکھ نوشی، تجھے پتہ ہے نا سر حامد میرڈ ہیں، تیرا اس طرح ان سے بات کرنا، ان پر مرنا ذرا بھی اچھا نہیں، اور ویسے بھی وہ بہت بااصول ہیں اور کافی شریف بھی۔ اگر انہیں تیری اس بات کا علم ہو گیا نا تو تیری خیر نہیں۔ صبا نے سنجیدگی سے نوشی کو سمجھایا، یار تو کیا ہر وقت مجھے ڈراتی رہتی ہے، انہیں پتہ کیا چلے گا، میں تو جلد ہی انہیں اپنے دل میں چھپے احساسات سے آگاہ کر دوں گی، اور ویسے بھی نوشی جیسی خوبصورت لڑکی کسی سے اظہار الفت کرے اور کوئی اسے رسپانس نہ دے، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ خیر میں کیا کہہ سکتی ہوں، جیسے تیری مرضی۔ تو نے تو کبھی اپنے ڈیڈ موم کی بات نہیں مانی، میری کیا مانے گی؟ صبا نے نوشی کے آگے ہتھیار پھینکتے ہوئے کہا، دیکھو صبا، میں نے زندگی میں جو کچھ چاہا ہے وہ مجھے پلک جھپکنے سے پہلے مل جاتا ہے، اور تو دیکھتی رہ جائے گی جب سر حامد میرے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ دوسرے لڑکوں کی طرح نوشی نے انتہائی مغروری سے کہا۔ سر جی، نوشی نے اسٹاف روم سے باہر آتے ہوئے سر حامد کو مخاطب کیا۔ سر حامد نوشی کی آواز سن کر رک گئے اور سوالیہ نظروں سے نوشی کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ سر جی، آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کو جو بھی کہنا ہے کھل کر کہیں، سر حامد نے نوشی کو جواب دیا۔ وہ سر جی، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں آپ سے پیار۔ اس سے پہلے کہ نوشی اپنا فقرہ مکمل کرتی، سر حامد کی گونج دار آواز سنائی دی، خاموش! سر حامد کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا آپ مجھ سے یہ کہنا چاہتی ہیں تو میں کبھی نہیں رکتا۔ آپ کو علم نہیں میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ جو ایک باپ کا اپنی بیٹی سے ہوتا ہے، اور آپ مجھے اس نظروں سے دیکھتی رہیں۔ افسوس ہے آپ پر اور آپ کے خیالات پر، جس نے تمام اخلاقی حدود کو پامال کر ڈالا۔ یہ کہہ کر سر حامد تیزی سے قدم بڑھاتے چلے گئے۔ نوشی بالکل ساکت کھڑی سنتی رہی۔ نوشی کو اپنی قوت سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تجھے میں نے کہا تھا نا سر حامد کتنے بااصول ہیں، مگر تو میرے کہنے پر نہیں رکی۔ اب حشر دیکھ لیا نا اپنا، صبا نے نوشی کو کہا۔ نوشی نے صبا کو سر حامد کی ساری باتیں بتا دیں جو سر حامد نے اسے کہی تھیں۔
ہاں تو سچ کہتی ہے صبا، میں نے تیری بات نہیں مانی، مگر سر حامد کو میری یوں انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نوشی نے غصے سے کہا، دیکھو بات انسلٹ کی نہیں بلکہ تجھے علم ہونا چاہیے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سر حامد کوئی کالج کا کھلنڈرا لڑکا نہیں بلکہ وہ ہمارا استاد ہے، اور استاد تو استاد ہی ہوتا ہے نوشی۔ کلاس روم میں کافی شور ہو رہا تھا، آج ایک پیریڈ خالی تھا۔ کرن، تمہیں پتہ چلا ہے کہ سر حامد نے نوشی کو اچھا خاصا جھاڑا ہے؟ کرن کے ساتھ بیٹھی فوزیہ نے کرن کو بتایا۔ مجھے تو نہیں پتہ، مگر یہ سب تجھے کس نے بتایا؟ کرن نے فوزیہ سے پوچھا۔ مجھے تو نازش نے بتایا، وہ وہاں سے گزر رہی تھی جب سر حامد نوشی کو غصے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ ہم سب لوگوں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ اس نے سر حامد کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی بات کی ہے، جس کی وجہ سے سر حامد نے اسے ڈانٹا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے عمل کی سزا بھگتتا ہے۔ نوشی حد سے زیادہ آزاد خیال اور بے باک ہے، اور ایسی بے باکی مشرقی لڑکی کو زیب نہیں دیتی، کرن نے فوزیہ سے کہا۔ ابھی باتیں جاری تھیں کہ سر حامد کلاس میں داخل ہوتے ہیں اور اچانک شور تھم جاتا ہے۔ آج سر حامد بہت سنجیدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو میں کچھ اور پڑھاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے میرے بارے میں آج کل یہاں کچھ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ سر حامد ایک پل کے لیے یہ کہہ کر خاموش ہوتے ہیں اور پھر سب پر ایک نظر ڈال کر کہتے ہیں، آپ لوگوں کا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ کوئی یہ بتائے گا؟ ایک خاموشی چھا جاتی ہے اور حیدر کھڑا ہو کر کہتا ہے، سر آپ ہمارے معزز استاد ہیں اور ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایک اور بھی رشتہ ہے۔ کرن کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، سر وہ رشتہ روحانی باپ کا ہے جو آپ کا ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مگر آج ہم کس رخ پر کھڑے ہیں؟ آج ہم رشتوں کو بھول چکے ہیں۔ آج ہماری آنکھوں میں نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ آج ہوا کی بیٹی نے اپنا آنچل گرایا ہوا ہے۔ آج ننگ بدن کو ہم فیشن کہتے ہیں، اور بیٹیاں، وہ بہنیں جو ہماری غیرتیں ہوتی تھیں، آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بے شرمی کے اس وجود میں نظر آتی ہیں جن کو دیکھ کر آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور ذہن معاف ہو جاتا ہے، مگر ہم اور ہمارا ضمیر پھر بھی ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ وہ ہماری تہذیب جس کی دنیا میں مثالیں دی جاتی تھیں، آج وہ تہذیب سسکیاں لے رہی ہے، اور آج اس تہذیب کو صفاکی سے روندا جا رہا ہے۔ ہم دوسروں کی تہذیب اور ثقافت کو اپنا کر اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا مذہب تنگ نظر آتا ہے۔ ہم اس مذہب پر ٹھیک چلنے والے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں تنگ نظر کہتے ہیں، مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں اور ماڈرن بننے کے لیے اپنی شرم، عزت، غیرت کو دفن کر بیٹھے ہیں۔ مگر یاد رکھو، آپ سب، یہ شرم، یہ حیا ہماری بہنوں، ماؤں کی میراث ہے، اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں، زندگی کی وہ کھلی حقیقتیں ہیں جن سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ میں اس کلاس میں بیٹھی بچی کرن کو شاباش دیتا ہوں کہ اس نے ہزاروں کی بھیڑ میں اپنے وجود کو قائم رکھا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کے والدین کو، جس نے اپنی بچی کو حیا کے آنچل میں چلنے کی تربیت سکھائی ہے اور اپنی دین سے انسیت کا سبق سکھایا ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس بچی کو سب احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ آپ سب مجھ سے یہ نہیں مگر اس بچی سے ضرور سبق سیکھنا۔ شاید میری باتوں نے کسی کی دل آزاری بھی کی ہوگی، مگر آپ سب کو جب تک میں یہ نہ بتاتا تب تک مجھے چین نہیں آنا تھا، کیونکہ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سر حامد کی بات ختم ہوئی تو ایسا لگا کہ سر حامد کی باتوں نے جیسے کلاس میں سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ نوشی کو زندگی میں پہلی بار اپنے آپ سے گھٹن آئی۔ کلاس میں بیٹھی ہر لڑکی کے ذہن میں سر حامد کی باتیں گونجنے لگیں۔ سب کو سچائی کی وہ جھلک نظر آئی جن سے وہ کوسوں دور ہو چکی تھی۔
سبھی نے اپنے ذہن میں اپنی تہذیب کو دوبارہ اجاگر کرنے کا عہدہ کیا اور کرن کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ سمجھتی تھی شاید اس کو کوئی بھی نہ سمجھ سکے، شاید وہ اس کلاس کی سب سے گمنام اسٹوڈنٹ میں شامل ہو گئی، مگر آج یوں اپنی تعریف اور اپنی اصلی تہذیب اپنانے پر اسے سب کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کا کرن تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور آج اسے یہ عزت اور اعلیٰ مقام صرف اپنے سر پر شرم کی چادر کو سلامت رکھنے پر دیا گیا تھا۔